बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु तआला अला आदाहिम अजमईन। मोमिनीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, या अली अलैहिस्सलाम मदद। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम तलाश हक और हस्ब वादा हस्ब आलान आज उसकी एक दूसरी नशिस्त जिसका मौजू गुल्म और तकसीर, उस उन्वान के तहत आपकी खिदमत में हाजिर है। मोमिनीन इकराम, ये मौजू इस वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत, एक इंतहाई हसास तरीन मौजू, क्योंकि खुदावंद मुतआल ने जब इंसान को अक्ल और शऊर जैसी नेमत से नवाजा तो खुदा ने मुतकाजी है खुदावंद मुतआल की ज़ात कि इंसान अपने अक्ल और शऊर से अपनी मारिफत को बुलंद करे और अपने इल्म के दरवाज़ों को खोले। जैसे जैसे इंसान अपने इल्म के दरवाजे को खोलता है, जैसे जैसे इंसान अलूम के जीनों को तय करता है, तो उसके सामने मुख्तलिफ किस्म की हजाबात खुदा हटाता शुरू कर देता है और उसके सामने एक नित नई दुनिया तख्लीक होती है। और ये सब कुछ इंसान उसी सूरत में कर सकता है अगर उसके पास इल्म जैसी दौलत मौजूद हो। यकीनन बाब इल्म के मानने वाले इस बात के ख्वाहिशमंद भी हैं और हमारा मकतब इस बात का तकाजा भी करता है कि जब हम बाब इल्म से खैरात मांगते हैं तो हमारे सामने इल्म की जितनी भी जहतें खुले, इल्म के जितने भी ज़ाविये हमारे सामने मुतारिफ हों, उन तमाम अलूम को समझते हुए अपनी मारिफत और अपने अदराक को बुलंद करते चले जाएं। लेकिन पिछले चंद सालों से एक मकतब तशय्यो के यहाँ, मेरे मकतब के यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत एक बयानिए को तराशा गया। यहां ऐसा हुआ कि एक लफ्ज, यानी कि कुरान ने जितने भी अल्फाज, खुदा ने जितने भी अकायद, जितने भी नजरियात जिनका तारुफ करवाया, तो उसमें खुदा ने अगर मुशरिक, काफिर और मुनाफिक जैसी जहतें मुतारफ करवाई हैं, तो खुदा ने और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने उनके तमाम मानी जो है वो मखलूक के सामने रखे। एक लफ्ज जो मुतारफ हुआ और उसको पिछले कुछ अरसा से जुबान ज़द-ए-आम हुआ और ये लफ्ज खवास से निकल के आवाम तक पहुंचा और आवाम ने इसका बेदरेग इस्तेमाल किया और ऐसा इस्तेमाल किया कि इस लफ्ज के मानी को ना जानते हुए, इस लफ्ज के इस्तिलाह को ना जानते हुए, इस लफ्ज की तारीफ से बिल्कुल बेखबर होने के बावजूद उन्होंने इस टैग को अपनी मर्जी से इस तरह इस्तेमाल किया कि अपनी जाती पसंद और नापसंद के म्यार को सामने रखते हुए उन्होंने इस लफ्ज का इस्तेमाल शुरू किया। फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पढ़ना, उसको गाली कह देना, और इबादात को बजा लाना तो उसको मुकस्सिर कह देना। ये लफ्ज इतना ज़ुबान ज़द-ए-आम हुआ कि आज मकतब तशय्यो इस दो ग्रोहों में तकसीम हो चुकी है और इस कदर तकसीम हो चुकी है कि अब अवाम जो है वो इस लफ्ज को जाने बूझे समझे बगैर इस लफ्ज का बेदरेग इस्तेमाल करती है और किसी भी इंसान के लिए ये टैग इस्तेमाल कर दिया जाता है, किसी भी इंसान को ये कह दिया जाता है कि ये शख्स गाली है या ये शख्स मुकस्सिर है। अब इसकी वजाहत कौन करेगा? यकीनन अरबाब इल्म दानिश जो है वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और मकतब तशय्यो का एक खूबसूरत चेहरा हमारे सामने आज भी मौजूद है। इसी हसास तरीन मौजू को आपके सामने ज़ेर बहस लाते हुए आज के इस प्रोग्राम में हमने खसूसी तौर पर इल्तमास की हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ की मुमताज़ इल्मी शख्सियत, प्रिंसिपल हैं मदरसा इमामुल असर के, मुदर्रिस हैं हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ में, आयतुल्लाह अल सैयद नसीम अब्बास नकवी अल नजफ़ी मुदज़्ज़िल्लाहुल आली। उनकी बारगाह में हमने गुजारिश की और मैं किबला का इंतहाई ममनून और मुतशक्कर हूँ कि उन्होंने अपनी इंतहाई मसरूफियत में से ये वक्त निकाला और इस हसास तरीन मौजू की नोयत को समझते हुए, इसकी हसासियत को समझते हुए इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम किबला। अलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अलवी साहब, या अली मदद आपको भी और तमाम नाजरीन को भी। सलामत रहें।
بسم اللہ قبلہ، جیسا کہ میں نے مقدمے میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ موضوع جو ہے اس میں بہت زیادہ علمی وضاحت کی ضرورت ہے. اس کے لفظ کے معنی کو زیادہ عوام جو ہے وہ متعارف نہیں ہے، اور اس لفظ کا ایسا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے کہ آج یہ پہچان کرنی مشکل ہے کہ اس لفظ کی جو حقیقت ہے، اس کی جو اصل معنویت ہے، اس کے اعتبار سے کون سے افراد ہیں جو اس گروہ کے حامی ہیں اور اس نظریہ کے حامی ہیں، یا کچھ ایسے افراد جن کی جہالت کی وجہ سے ان پر یہ ٹیگ استعمال کر دے دینا، یہ سراسر ناانصافی ہے. تو قبلہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ برائے کرم مہربانی فرماتے ہوئے اس میں پہلی ہمیں اس بات کی ذرا وضاحت فرما دیجئے اور اس بات کی علمی روشنی ڈال دیجئے کہ غلب اور تقصیر اس کے اصل میں معنی کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. وقال الامام علیہ السلام فی زیارت الجامعہ والمقصر فی حقکم ضاحک. صدق اللہ و صدق الامام علیہ السلام. علوی صاحب، بہت عظیم موضوع، بہت دقیق موضوع، بہت حساس موضوع، جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ان مہم نکات کی طرف اشارہ کیا کہ ہماری سوسائٹی میں کافی عرصے سے عوام جو ہے خصوصاً، اور وہ لوگ جو پورا نالج نہیں رکھتے، مختلف ٹائٹلز لگا دیتے ہیں اور کسی کو غالی کہہ دیتے ہیں، کسی کو مقصر. تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اس کے اخلاقی اور شرعی اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کو غالی کہا جا رہا ہے اور وہ نہیں ہے تو گویا بعض روایات کہتی ہیں کہ کسی دوسرے شخص کو اگر کوئی کافر کہتا ہے اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو خود کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا عقائدی مسئلہ بھی تھا، اور ایک انتشار جو تشیع کے درمیان بالخصوص اور پاکستان کے اندر اور ہمارے معاشروں کے اندر بالعموم جو ہے انتشار کی کیفیت، اور اس ٹائٹل کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کسی کے بارے میں بھی تشیع کے اتحاد کو بھی بہت ساری ضربیں لگیں. اور حالانکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بہت سارے لوگ ان روایتوں کو یا ان فتاوی کو دیکھتے ہیں کہ بھئی غالی کے بارے میں یہ کہا گیا، روایات میں غالی کے بارے میں آیات میں یہ کہا گیا، یا مقصر کے بارے میں یہ کہا گیا، لیکن اس موضوع کی تشخیص نہیں کرتے کہ یہ جو احکام لگ رہے ہیں غالی کے بارے میں، کیا جس کو ہم غالی یا مقصر کہہ رہے ہیں کیا اس کے اندر ایسی کوئی بات موجود بھی ہے. یہ نہیں، تحقیق کیے بغیر لوگ فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، حکم لگا دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسرے الفاظ میں اگر ان کو چینج کر کے میں یوں کہوں کہ جو حقوق مومن کی گردن پہ دوسرے مومن کے ہیں، جب قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ کہ سارے مومن بھائی ہیں، تو وہ بھائی اور اخوت کے جو حقوق گردن پہ صادر ہو جاتے ایمان کے اس اقرار کے بعد، ایمان کے تقاضے کے بعد، جو ہے تمام حقوق کے دوسرے مومن پہ بہتان نہیں لگانا، اس کی غیبت نہیں کرنی، اس پہ تکبر نہیں کرنا، اس سے حسد نہیں کرنا، اور اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا کہ جس کی تحقیق نہ ہو. لہٰذا یہ سارے جو حقوق ہیں مومنین کے، اور روایات کی روشنی میں بہت زیادہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ حقوق بھی پامال پھر ہوتے ہیں، فتویٰ بھی غلط لگ گیا، اور چاہے وہ فتویٰ لگانے والا اہل ہی نہیں فتویٰ دینے کا. حالانکہ بعض روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ من افتیٰ بغیر علم، کہ جو علم کے بغیر کسی کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے اس کے اوپر اللہ، تمام ملائکہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. لہٰذا جو لوگ اس طرح کے امور میں، خصوصاً آج سوشل میڈیا کا دور ہے، مستقل طور پہ بیٹھے ہیں میڈیا پہ اور ایک چینل چلا رہے ہیں، اپنے پیجز چلا رہے ہیں، تو اس پہ غلط قسم کی افواہیں، غلط قسم کے پروپیگنڈے، تو میں سمجھتا ہوں یہ تشیع کے لیے بہت بڑی خطرناک چیز ہے، اور خصوصاً ہمارے ملک کے لیے بھی اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی. تو آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں، چونکہ موضوع بڑا
بہت لمبا موضوع ہے، ہم چاہیں گے اس پروگرام میں اس کو کمپلیٹ کریں۔ تو غلو اور تکثیر کے جو لغت میں اگر ہم جیسے لسان العرب مشہور لغت ہے اس میں بھی اگر دیکھیں یعنی سنی اور شیعہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لغت کے اعتبار سے سب نے کہا ہے تجاوز الحد، کہ حد کو کراس کرنا، حد سے آگے بڑھنا، یہ غلو ہے۔ اور تکثیر اس کے اپوزٹ ہے، یعنی حد سے جس کسی کا کوئی مقام ہے اس سے اس کو گرا دینا، اس سے کم تر کر دینا، یہ تکثیر ہے۔ بعض نے غلو کی دو قسمیں کی ہیں، یعنی جو لغت کے اعتبار سے، ایک غلو کی قسم ہے کہ حد سے بڑھانا، اور دوسری انہوں نے کہا یہ بھی غلو کی قسم ہے کہ کسی کو اس کی جو اس کا مقام ہے اس سے گھٹا دینا۔ تو یہ دونوں انہوں نے غلو کی قسمیں لغت کے اعتبار سے کی ہیں۔ البتہ اصطلاح کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو اس میں جو شرعی طور پہ ہے، ہمارے علماء نے جیسے علامہ مجلسی علیہ رحمہ ہیں، شیخ صدوق ہیں، شیخ مفید ہیں، اور علماء نے سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ تک غلو کے بارے میں اصطلاحی طور پہ ائمہ کی روایات کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں اصطلاحی طور پہ غلو کے بارے میں باقاعدہ بیان اور تفصیل دی ہے۔ اور اس کی اجمالی طور پہ اگر ہم کہیں کہ جیسے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مخلوق کو الہ ماننا یعنی معبود ماننا، جیسے اللہ کو معبود مانا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہہ کے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر مخلوق میں کسی مخلوق کو کوئی شخص الہ مانتا ہے، معبود مانتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، یعنی نماز اللہ کے لیے نہیں اس شخص کے لیے پڑھ رہا ہے، یا روزہ اللہ کے لیے نہیں اس شخص کے لیے رکھ رہا ہے، باقی جو اعمال ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنا جو ہے یہ غلو ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے تمام دنیا کے جو ممالک ہیں اس میں جو تشیع ہے کوئی بھی اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اس زمانے کی خصوصاً میں بات کروں کہ نعوذ باللہ وہ محمد و آل محمد کو یا کسی اور مخلوق کو الہ مانتے ہوں، انہیں عبادت کے لائق سمجھتے ہوں، کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا، نہ میں نے آج تک سنی ہے، نہ یہ میرا خیال میں گمان اور خیال بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو غلو کی یہ قسم ہے۔ دوسری قسم، اس قسم کے حوالے سے ابھی انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے، لیکن میں ابھی اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا یعنی جو لغوی معنی ہے وہ اصطلاحی معنی میں موجود ہے، لیکن اس کی آگے جو اقسام اور تقسیم بندی کی گئی علماء نے کی، اس میں جا کے اصطلاحی طور پہ پتہ چلے گا۔ اور مختصر یہ ہے اصطلاح فقہ میں، اصطلاح دین میں، کہ کسی مخلوق کو اس کی حد سے بڑھا دینا غلو ہے، اور اس سے کم کر دینا یہ جو ہے تفسیر ہے۔ اور اس کی اقسام کی جب بحث آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ ہم مزید تفصیلی گفتگو کریں گے کون کون سی اقسام ہے۔ جی علوی صاحب۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ بالکل آپ نے قبلہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کا حوالہ دیا، اور انہوں نے اپنے اعتقادیہ میں اس کی مختلف اقسام بیان کی، اور غلو کو واضح کر دیا آپ نے کہ اس کا اصل معنی ہے کہ کسی بھی مخلوق کو اس کی حد سے زیادہ بڑھا دینا۔ قبلہ میں دوسرا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے ابھی اپنی بحث میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ غلو جو ہے اس کی اقسام ہے، تو ایک تو اس کی جو مرکزی اس کا نتیجہ نکلا، وہ مرکزی اس کا معنی یہ نکلا کہ حد سے بڑھا دینا، حد سے تجاوز کر دینا، جس طرح کہ خداوند متعال نے سورہ مبارکہ نساء میں آپ نے جو خطبہ میں آیت تلاوت فرمائی ہے اس میں خدا نے فرمایا، سورہ مبارکہ مائدہ میں فرمایا کہ جناب عزیر کو یہود نے اور نصارہ نے جناب عیسیٰ ابن مریم کو جب اللہ کہنا شروع کر دیا تو خدا نے ان کے لیے قرآن میں لفظ غلو بیان کیا۔ اس کی دوسری کوئی قسم ہے کہ کسی اور معنی میں بھی غلو آتا ہے؟ جی غلو کی بہت ساری قسمیں ہیں آیات اور روایات کی روشنی میں۔ پہلی قسم جو میں نے اشارہ بھی کیا مثال کے طور پہ غلو کی، وہ یہ تھی کہ الوہیت کے بارے میں کسی کو الہ ماننا۔ قرآن نے اس حوالے سے یہ بات کی ہے سورہ مائدہ کا، جیسے آپ نے ذکر کیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کوئی بات نہ کرو۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ مسیح جو عیسیٰ ابن مریم ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ اللہ کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم وروح منہ، اس کلمے کو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، اور وہ روح اللہ بھی ہیں جناب عیسیٰ۔ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ تین معبود ہیں، تین کا عقیدہ نہ رکھو، انتہو خیر لکم، اس بات سے روک جاؤ، انما اللہ الہ واحد،
یعنی تین معبود نہ مانو، تین الہ نہ مانو، بے شک اللہ واحد الہ ہے، سبحانہ و یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے کہ اس کا کوئی ولد ہو، جیسے سورہ توحید میں بھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اور پھر فرمایا اس مقام پہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، تو اس آیت سے خدا نے اس بات کی نفی کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور آپ نے بھی حوالہ دیا کہ یہودیوں نے جناب عزیر کو ابن اللہ مان لیا اور عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو ابن اللہ مان لیا، تو اللہ نے دونوں کی نفی کی ہے قرآن میں۔ تو یہ پہلی قسم ہے غلو کی کہ کسی کو معبود ماننا۔ اور پھر میں وضاحتاً کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں آج تک اس لائف اتنی عرصے میں نے نہیں کسی سے سنا کہ نعوذ باللہ کسی مخلوق کو، محمد آل محمد کو نعوذ باللہ کوئی معبود مان رہا ہو، یا ان کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، یا روزہ رکھ رہا ہو، یا حج و زکوٰۃ ان کے لیے کوئی، یعنی ان کا نام لے کے بھئی ہم ان کے قرب کے لیے وسیلہ فیض ہیں، وہ کمالات جو خدا نے ان کو دیے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی شیعہ یہ جو غلو کی قسم ہے میرے علم میں نہیں۔ ممکن ہے کسی پچھلے ادوار میں اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، جیسے مولا امیر المومنین کے بارے میں وہ روایت ملتی ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور قمبر کے پاس آتے ہیں اور آ کے مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو مولا کو انہوں نے الہ کے معنی میں کہا کہ آپ نعوذ باللہ ہمارے الہ ہیں، وہ اس پہ ہماری بات آئے گی۔ تو وہ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں یہ مسئلہ تھا، لیکن اب یہ نہیں۔ دوسری قسم الوی صاحب یہاں پہ خالقیت، یعنی کسی کو خالق ماننا اللہ کے علاوہ اور استقلالی طور پہ، یعنی خدا کو اگر ایک بندہ خالق مانتا ہے، اللہ کو خالق مستقل علی نیت الاستقلال، یعنی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا کے پاس یہ استقلالی طاقت ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور غیر خدا کو اگر استقلالاً مستقلاً خالق مانتا ہے اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے ساتھ شریک، تو یہ غلو کی ایک قسم ہے۔ لیکن اگر کسی غیر خدا کو کوئی خالق اس معنی میں نہیں مانتا کہ وہ مستقل ہے، بلکہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کسی چیز کو خلق کر رہا ہے، تو یہ غلو نہیں ہے۔ اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں، جناب عیسیٰ کی بات ہے کہ خود جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خلق کرتا ہوں مٹی سے، طین سے، تمہارے لیے پرندے کی شکل میں۔ تو یہ بات جب قرآن نے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی میٹر سے، کسی مادے سے کسی چیز کو خلق کیا جائے تو یہ غیر خدا کے ساتھ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اسے خالق کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ خالق جو غیر مستقل ہے، خدا کا محتاج ہے، اس معنی میں غیر اللہ کو خالق کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جب کسی کو مستقل معنی میں خالق کہا جائے، عدم سے وجود میں لانے والا خالق، وہ فقط اللہ کے ساتھ مختص ہے۔ اگر اس مستقل معنی میں کسی مخلوق کے بارے میں کوئی خالق کا عقیدہ رکھے تو وہ غلو ہے۔ اور میں وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اجعلونا مخلوقین وقولوا فینا ما شئتم فلن تبلغوا، کہ ہمیں مخلوق قرار دیں اللہ کی، یعنی ہمیں خالق استقلالی معنی میں قرار نہ دیں، اور ہمارے بارے میں اس کے بعد جو کہنا چاہو کہہ سکتے ہو ہمارے فضائل میں، اور تم اس مقام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ معصوم نے اس مقام پہ خالقیت کی نفی کی ہے استقلالی معنی میں۔ اور ایک عالم دین نے جو اس مقام پہ یہ بات بڑی خوبصورت لکھی ہے، فرمایا وَتَقِيدُ الْخَالِقِيَّةِ بِالْمُسْتَقِلَّةِ لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِن نِسْبَةِ الْخَلْقِ بمعنى تشکیل سورہ مادہ سابقہ بقدرت اللہ تعالی ویزنی کما ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ یعنی یہ عالم دین بھی یہی استدلال کر رہے ہیں کہ مستقل معنی میں کسی غیر اللہ کو خالق سمجھنا یہ غلو و شرک ہے، لیکن عدم استقلالی معنی میں کہ خدا کا محتاج ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے کوئی چیز خلق کر رہا ہے یا خدا نے اسے قدرت دی ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز کہ میں عرض کروں گا، جیسے کہ ربوبیت کے معنی میں بھی یہ بات آئے گی، استقلالی معنی میں اگر غیر اللہ کے لیے سمجھتا ہے تو غلو ہے، لیکن غیر استقلالی معنی میں رب کا معنی جو ہے وہ استعمال اگر کرے تو غلو نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ جیسے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے اس ساتھی جو سجن کے اندر قید خانے میں تھے، اذکرنی عند ربک،
کہ جو مصر کا بادشاہ تھا، بادشاہ چونکہ تدبیر کرتا ہے، رب کا معنی ہوتا ہے تدبیر کرنے والا، جو بادشاہ ملک کا نظام چلاتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اس کو تنظیم کرتا ہے، اس وجہ سے جناب یوسف نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس رب یعنی بادشاہ مصر کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو غیر اللہ کو رب ایک معصوم نبی کہہ رہے اور خدا نے اس بات کا رد نہیں کیا، تو غیر اللہ کو رب کہنا یعنی جائز ہے، لیکن اس معنی میں نہ ہو کہ وہ مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو غیر اللہ رب ہے وہ محتاج ہے خدا کا، اس عقیدے کے ساتھ غیر اللہ کو رب بھی کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ عربوں میں رب الاسرہ، رب البیت، یہ ابھی بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو ان کے کارڈز بنتے ہیں ان کارڈز پہ لکھا جاتا ہے کہ گھر کا سربراہ کون ہے، رب البیت کون ہے، ابھی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس مقام پہ کہنا ہے یہ چاہتا ہوں، جیسے جناب عبد المطلب کا وہ واقعہ عام الفیل میں جب ان کے ہاتھیوں کو لے لیا گیا ابرہا نے، تو آپ اپنے وہ ہاتھ اپنے بیل اپنے وہ کیا اونٹ لینے گئے، ہاں جی اونٹ لینے گئے، تو ابرہا نے کہا میرا آپ کا بڑا مقام تھا میرے ذہن میں کہ شاید آپ کعبہ کے لیے آئیں گے، تو آپ کا وہ مشہور جملہ تاریخ نے لکھا کہ انا رب الابل وللبیت رب یحمیہ، کہ میں اونٹوں کا رب ہوں، میں اونٹوں کا پالنے والا ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اور اس گھر کا ایک مالک ہے وہ اس کی حمایت کرے گا۔ تو یہ ان کے علم غیب کے اوپر بھی دلالت تھی جناب عبد المطلب کی، کہ وہ بتا رہے تھے کہ ان قریب تیرے اوپر جو ابابیل پرندے آئیں گے اور عذاب آئے گا، وہ خبر دے رہے تھے۔ تو مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے والدین کو رب کہا گیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چونکہ والدین تربیت کرتے ہیں، پالتے ہیں، رزق مہیا کرتے ہیں اور سارا نظم و ضبط کرتے ہیں، بچوں کی تربیت میں ان کا اثر ہوتا ہے، اس لیے ان کو رب کہا گیا۔ تو مختصر اس حوالے سے بھی کہ رب غیر خدا کو غیر مستقل معنی میں اللہ کے محتاج ہونے کے عقیدے کے ساتھ کہنا یہ شرک نہیں ہے، غلو نہیں ہے۔ ربوبیت جو خدا کے ساتھ اللہ کے ساتھ مختص ہے وہ استقلالی معنی میں ہے، بلکہ اللہ نے خود اپنے فرشتوں کو رب کہا ہے 30ویں پارے میں، فالمدبرات امرن، کہ جو امر یعنی کائنات کا نظام، چاہے وہ بارش برسانا ہو، چاہے روح قبض کرنا ہو، چاہے اس میں تصویر بنانی ہو بچوں کی، بے شک اللہ بناتا ہے، یصور ما فی الارحام، لیکن فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں بچے کی ایسی تصویر بنائی جائے۔ تو جو کام اللہ کے حکم سے ہو وہ اللہ کا کام بھی ہے، اور اس کا بھی کام ہے جس کو حکم دیا جا رہا ہے، جیسے اللہ یحیی و یمیت، اور دوسری طرف فرشتہ بھی اماتت کر رہا ہے، وہ روح قبض کر رہا ہے، موت دے رہا ہے۔ تو وہ جو کام جو اللہ کی مرضی اور اجازت سے ہوتا ہے وہ کام شرک نہیں ہوتا، لہذا فرشتوں کو بھی اللہ نے مدبرات تدبیر کرنے والے کہا ہے۔ تو جو تدبیر کرتا ہو اس نظام کے چلانے میں اللہ کے حکم اور اذن سے، تو فرشتوں کو بھی رب کہا ہے خود خدا نے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تب کسی کو اس مخلوق کو رب جب مستقل معنی میں کہ یہ مستقل ہے اللہ کا محتاج نہیں، تب یہ شرک اور غلو ہوگا، اور جب مستقل معنی میں نہ ہو تو پھر شرک اور غلو نہیں، اور خدا نے خود قرآن میں یہ چیزیں پیش کی ہیں۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی جگہ سے کوئی رب غیر اللہ کو کہا جاتا ہے تو فوراً اس پہ غلو اور شرک کا فتویٰ نہ لگایا جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی مومن کو کافر کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے حقوق کو انجام نہ دینا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ لیکن ایک نصیحت کروں گا کہ ممبر پہ جب ہم بولتے ہیں، میڈیا کا دور بھی ہے، ہمارے معاشرے میں دوسرے مخالفین بھی ہوتے ہیں، سنتے ہیں، تو ایک تاثر عوام میں بھی یہ جاتا ہے کہ شاید جب رب غیر اللہ کے لیے کہا گیا ہے تو شاید اسی معنی میں رب ہے جس معنی میں اللہ رب ہے، استقلالی معنی میں، یعنی کسی کا محتاج نہ ہونا۔ تو اس طرح کا جب کنسیپٹ اگر آتا ہے تو پھر اتہامات اور خلاف ہمارے ویڈیوز بنتی ہیں۔ تو ایک نصیحتانہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ممبر پہ اس کو یوز کیا جائے لفظ کو، تو بہتر تو ہے یوز نہ کیا جائے غیر اللہ کے لیے، تاکہ کوئی مخالف اس سے پروپیگنڈا ہمارے خلاف نہ پھیلائے۔ اور دوسری بات، اگر یوز کرنا ہے ایسے الفاظ کو پھر تھوڑی توضیح دے دی جائے، جیسے میں نے اس مقام پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ استقلال و عدم استقلال کا فرق ہے، استعمالات جو قرآن میں ہے۔ تو یہ دوسری قسم تھی اپنا الوی صاحب، ایک تو خالقیت کے اعتبار سے، اور اسی طرح الوہیت کے اعتبار سے غلو یا عدم غلو، اور اسی طرح ربوبیت کے اعتبار سے، اور اسی طرح رازقیت کے اعتبار سے۔ تو اب یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی قسمیں ہیں غلو کی، اس میں نتیجہ یہ نکلا خلاصے کے طور پہ کہ اگر استقلال کا عقیدہ رکھتا ہے غیر اللہ کے لیے تو شرک اور غلو ہے۔ اور میرا ناقص جو مشاہدہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شیعہ دنیا میں
कोई भी मोहम्मद और आले मोहम्मद का पैरोकार न इनको खालिक समझता है इस्तकलाली माने में, न इनको रब समझता है इस्तकलाली माने में, न इनको इलाह समझता है। तो मकसद कहने का ये है कि जब किसी के बारे, और ये आयतें सारा कुछ बयान कर रही हैं, या तो हम अपनी तरफ से बयान करें फिर कोई एतराज करे। जब आयतें मजाल दे रही हैं, कुरान मजाल दे रहा है और अल्लाह मजाल दे रहा है कि ये लफ्ज इस्तिखदाम इस माने में गैरुल्लाह के लिए हो सकता है, फिर हम फतवा अपनी तरफ से दीन गढ़े, अपनी तरफ से कहें नहीं जी ये नहीं होना चाहिए और जो कहेगा उस पर ये हुक्म लगता है, तो हम दीन में तदख्खुल क्यों कर रहे हैं? जितनी मिकदार में अल्लाह ने गुंजाइश दी है, मोहम्मद और आले मोहम्मद ने गुंजाइश दी है, उतनी मिकदार में हमें गुंजाइश देना होगी। और अगर हम गुंजाइश नहीं देना चाहते तो इसका मतलब है अल्लाह से बेहतर हम दीन को समझते हैं, मोहम्मद और आले मोहम्मद से बेहतर नऊज़ बिल्लाह हम फिर दीन को समझते हैं कि हम तदख्खुल करेंगे और लोगों को ये नहीं कहने देंगे, या ये बात अगर करेंगे तो हम फतवा लगाएंगे। खुदा अगर नहीं फतवा लगा रहा तो और बहुत सारी किस्मों में मुफती साहब यहाँ पे जो अलामा मजलिसी ने भी बयान किया, उसमें एक और रिवायात भी है, नबूवत का अकीदा रखना कि किसी मासूम को नबी कहना, ये भी ग्लोबल रिवायात में इसकी मुजम्मत हुई है। और मैं समझता हूँ सब का अदवार में कुछ लोग थे तारीख में जिन्होंने ये अकीदा रखा कि आले मोहम्मद को नऊज़ बिल्लाह नबी समझते थे, लेकिन इस दौर में मेरे मुशाहिदे में या सुनने में नहीं है। मुमकिन है दुनिया में कोई ऐसा बंदा हो कि जो आले मोहम्मद को नबी कहता हो, कोई भी ऐसा अकीदा नहीं रखता। बल्कि तशय्यो का ये इम्तियाज है कि कादियानियों को भी, और जो भी नबूवत के दावेदार हैं झूठे, उनके सबसे ज्यादा रद्द करने वाले और मजबूत अदिल्ला अगर हैं तो वो तशय्यो के पास हैं, चूंकि इनके पास खिलाफत और इमामत का क़यामत तक के लिए खुलफाए इस्ना अशर व कुल्लुम मिन कुरैश, जब तक सिलसिला इमामत है, दीन की हिफाजत हो रही है, तो खत्म नबूवत पे जो सबसे ज्यादा अदिल्ला हमारे पास हैं, वो किसी और को ये इम्तियाज हासिल नहीं है। तो इसी तरह अपना अलवी साहब में मजीद इसको आगे बढ़ाते हुए आपके सवाल के हवाले से एक और भी अकीदा जिसमें हम ये बात करें कि अगर कोई अकीदा रखता है तो वो गुलूब है, इस हवाले से रिवायात मौजूद है। चूंकि प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, फिर कभी मौका मिला तो मैं रिवायात भी अभी भी अर्ज कर देता हूँ, फिर भी कर दूंगा। उसमें एक अकीदा ये है कि अगर इंसान ये अकीदा रखे कि अहले बैत की मार्फत काफी है और उनकी इताअत की जरूरत नहीं है, यानी नमाज रोजा हज ज़कात जो है ये हमसे साकित हो गई और हम फकत मार्फत अहले बैत काफी, ये भी एक गलौफ की किस्म है। मैं कुछ रिवायतें आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि एक शख्स जिसका नाम इब्न हस्का था, यज़म रावी कहते हैं अन्ना सलाह व ज़कात वल हज व सौम कुल्लु ज़ालिका मार्फतुल इमाम, कि ये नमाज रोजा हज ज़कात ये सारी मार्फत इमाम ही है, कोई और चीज नहीं है। अच्छा, जब ये अकीदा इमाम की खिदमत में पेश किया गया तो इससे जो है ना वो अपना यानी ये उसने अकीदा बना लिया कि इमाम की मार्फत काफी है, अलग अमल की जरूरत नहीं है। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अलगाली एतादा तर्क सलाह व ज़कात व सियाम वल हज, जो गाली जो होता है इस अकीदे वाला गाली कि मार्फत इमाम काफी है, अमल की जरूरत नहीं है, वो उसकी आदत होती है कि नमाज नहीं पढ़ना, रोजा नहीं रखना, हज नहीं अदा करना, ज़कात नहीं देनी। लेकिन इसमें थोड़ा सा इश्तिबाह ना किसी के जहन में आ जाए, कुछ लोग हैं गफलत की वजह से नमाज रोजे की तरफ मुतवज्जे नहीं है या ज़कात हज की तरफ, वो गाली नहीं है, वो गुनहगार हैं लेकिन वो मोमिन है। लेकिन एक अकीदा ये हो कि अब इस ये वाजिब ही नहीं ये चीजें, या ये अमल मुझसे मतलूब ही नहीं है, बस मार्फत इमाम काफी है, ये गलौब है। और ये भी अकीदा मेरे ख्याल में हमारे मुआशरों में शायद ही कोई बंदा ऐसा हो कि जो कहता हो कि जनाब मार्फत इमाम काफी है, ये चीजें मेरे ऊपर वाजिब नहीं है या मुझसे मतलूब नहीं है, शायद ही कोई इस किस्म का अकीदा रखता हो। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनहगार हैं, गफलत करते हैं, तो उनको हम गाली नहीं कह सकते। हाँ, उनको अमल की तरफ बुलाएं, उनको तौजीह दें, उनको नसीहत करें, लेकिन इस वजह से हम गाली नहीं कह सकते कि वो ये अमाल छोड़ रहे हैं। हाँ, अगर वो इजहार करें कि अब अमल का वाजिब ही नहीं हमारे ऊपर, बस मार्फत इमाम काफी है, तो ये इसमें उनको जो है ना समझाना जरूरी है कि ये गलत अकीदा है। अपना आपके सवाल को मुकम्मल करते हुए अलवी साहब मैं मजीद इस हवाले से कुछ और चीजें भी बयान करता हूँ कि गुलूब की कौन कौन सी किस्में, अलामा मजलिसी का ये फरमान मेरे सामने है और उन्होंने जो किस्में बयान की उलूहियत वाली बयान कर दी। इसी तरह खल्क और रिज्क में जो है ना खुदा के शरीक हैं, यानी इस्तकलाली तौर पे मोहम्मद व आले मोहम्मद या कोई मखलूक,
یہ بھی علامہ مجلسی بیان کر رہے ہیں، یہ بھی غلو کی قسم ہے۔ لیکن کوئی شیعہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ شریک ہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو طاقت عطا کی ہے کہ یہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر فرشتے تقسیم رزق کار کر سکتے ہیں، والمدبرات امرا، فرشتے جب رزق کی تقسیم کی ذمہ داریاں ان کے ذمے ہیں، تو لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، وہ تمام امور جو کائنات کے حاجات ہیں، ان کی قضاء، ان کی قدر، ان کے مسائل دنیا، ان کے مسائل آخرت جتنے بھی ہیں، وہ فرشتے امام کے پاس لاتے ہیں، امام علیہ السلام اس پہ امضاء کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، تب ان امور کو نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ خدا کا حکم ہے، ہر شب قدر میں ایسا ہوتا ہے، اور یہ سورت قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم رزق جو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ امام کی مرضی کے بغیر وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو تقسیم کی حد تک تو یہ بات ٹھیک موجود ہے، اور اس معنی میں اگر کوئی اہل بیت کو مقسم ارزاق کہتا ہے تو اس میں غلو کہاں سے ہے؟ فرشتے اگر یہ کر سکتے ہیں، اور مولا کے امر کے بغیر جو ہے فرشتے کوئی کام نہیں کرتے، اور اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ائمہ اور امام وقت سے اجازت لی جائے اور ان امور کو نافذ کیا جائے، تو اس میں غلو نہیں ہے۔ یہ عین قرآن ہے، یہ عین توحید ہے، یہ عین دین ہے۔ تو یہاں پہ علامہ مجلسی نے ایک اور قسم بیان کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَلَّ فِيهِمْ، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی مخلوق یا محمد و آل محمد علیہ السلام یعنی خدا کے اندر حلول کر گئے، بعض صوفیوں کا جیسے عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ انسان اور خدا جو ہے وہ متحد ہو گئے یا حلول کر گئے، اتحاد یا حلول کا نظریہ رکھتے ہیں، ان صوفیوں پہ چھٹے امام کی لعنت موجود ہے۔ اب صوفیوں سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ جو بزرگان اور اولیاء کرام بر صغیر میں دفن ہے، جنہوں نے تبلیغات کی، جنہوں نے جو ہے نا دین محمد و آل محمد کو پہنچایا، ان کے یہ صوفی کا لفظ عام ہو گیا ہے، ورنہ صوفی وہ لوگ صوفی اس معنی میں نہیں ہیں کہ جنہوں نے حلول یا اتحاد کا عقیدہ رکھا خدا کے ساتھ۔ اور جیسے ابن عربی کا قول ہے ما فی جبت الا اللہ، کہ میرے جبے میں جو کچھ ہے، یعنی میرے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ اللہ کہہ رہا تھا۔ وہ ان کا نظریہ صوفیوں کا یہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس عقیدے اور حلول اور اتحاد کے عقیدے پہ امام صادق نے لعنت کی، اور ایسے صوفی بعض زمانوں میں رہے، شاید آج اب بھی ہوں، لیکن سب جن کو صوفی کہا جاتا ہے سب کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حلول کا عقیدہ، اتحاد کا عقیدہ، یہ بھی غلو ہے۔ کوئی یہ کہے کہ خدا کے ساتھ متحد ہے، قرب ہے، قرب معنوی کے اعتبار سے کعبہ قوسین و ادنیٰ، معذرت، کہ خدا کے اتنے قرب تک پہنچے جناب رسول خدا کہ 2 کوس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، معنوی اعتبار سے قرب ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو قرآن میں جنب اللہ کہا گیا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حسرت کو، یہ تقصیر کے اعتبار سے یہ آیت قرآنی ہے، یا حسرتی علامہ فرت فی جنب اللہ، کہ روز قیامت وہ لوگ حسرت کریں گے کہ میں نے جنب اللہ میں جو ہے کوتاہی کی، تقصیر کی، میں مقصر رہا جنب اللہ میں۔ تو جنب اللہ کے حوالے سے امام باقر علیہ السلام سے قفامی میں مصباح للقفامی میں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں جنب اللہ محمد و آل محمد ہے، اولیاء اللہ ہیں۔ روز قیامت انسان، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حسرت کرے گا کہ میں نے اولیاء اللہ کی ولایت میں تقصیر اور کوتاہی کی، اس بات پہ حسرت کرے گا۔ اور سورہ فرقان کی آیت بھی اس مقام پہ 19ویں پارے میں بتا رہی ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ۔ فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر صافی میں اس بات کو لکھا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ ایک خاص ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور یہ کہہ رہا ہوگا کاش میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مان لیتا۔ علامہ مجلسی نے پورا چیپٹر ایک باب قائم کیا روایات کا، اور اس تفسیر صافی میں اور ظاہراً تفسیر قمی میں بھی روایت ہے کہ سبیل سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے، سبیل سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لہٰذا وہ خاص ظالم روز قیامت یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کہہ رہا ہوگا کاش میں رسول کے ساتھ علی کی ولایت کو مان لیتا، اور یہ اپنا حسرت کر رہا ہوگا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا، اذ جاءنی، جب وہ ذکر میرے پاس آیا تھا تو اس نے گمراہ کر دیا۔ اور اسی سورت فرقان کی آیتوں میں
جناب آگے جا کے یہ بات بھی ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ روز قیامت امت کے اوپر ایک مقدمہ درج کریں گے، قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ سورہ فرقان میں جو مقدمہ ہے اپنی امت کے اوپر کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ ایک ظاہر قرآن ہے، ایک باطن قرآن ہے۔ ظاہر قرآن کو بھی چھوڑ دیا یعنی اس کے احکام پہ عمل نہیں کیا، یہ بھی بات مسلم ہے، لیکن باطن قرآن خود مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا القرآن الذی حجرا، میں ہی وہ قرآن ہوں جس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس مقام پہ باقاعدہ روایت موجود ہے اور فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں جو تفسیر صافی میں، اور اس میں بالکل امام علیہ السلام کا قول ہے کہ وہ قرآن جس کو چھوڑ دیا گیا وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میری ولایت کو چھوڑ دیا گیا۔ اور یہ مقدمہ روز قیامت امت کے اوپر جب درج ہوگا تو اس سے ایک معنی نکلتا ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت کی ولایت و امامت کے عقیدے کو چھوڑ دیا غدیر کے بعد یا غدیر پہ قبول ہی نہیں کیا وہ مقصر ہیں۔ والمقصر فی حقکم ذاہق زیارت جامعہ کبیرہ معتبرہ کے اندر جملے ہیں کہ جو تمہارے حق میں مقصر ہے وہ مٹنے والا ہے، جیسے قرآن نے کہا قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اے حبیب فرما دے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کے دائیں بازو پہ یہ آیت لکھی ہوئی تھی جب آپ دنیا میں تشریف لائے، تو اس مقام پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زیارت جامعہ کبیرہ معتبرہ میں یہ کہا جا رہا ہے جو بھی مقصر ہوگا، چاہے عقیدے میں تقصیر ہو چاہے اس کے عمل میں۔ اب تقصیر کا معنی دو ہیں یہاں پہ، ایک اخلاقی معنی ہے ایک اصطلاحی معنی ہے۔ ایک اخلاقی معنی یہ ہے کہ بھائی کوتاہی ہونا ان کی طاعت میں ان کی معرفت میں، کما حق ہو تو ہم سے معرفت ہو نہیں سکتی، کما حق ہو ان ہستیوں کی طاعت ہمارے اگرچہ ہم سے مطلوب ہے لیکن پھر بھی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ یہ معنی کوتاہی کا رکھنا دل میں یہ ایک اخلاقی پہلو ہے، اور ہر بندہ بندگی کا طریقہ اور طرز یہ کہ عقیدہ رکھے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے۔ لیکن جو زیارت جامعہ کبیرہ میں ہے کہ وہ مٹنے والا شخص ہلاک ہونے والا ہے تباہ ہونے والا ہے جو مقصر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو معرفت کے اعتبار سے جو ان کی ولایت اور امامت کا عقیدہ تھا نہیں رکھا، مٹنے والا ہے ہلاک ہونے والا ہے۔ جیسے کہ حدیث سفینہ میں مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے، من راکبہ نجا، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، من تخلف عنہا غرق وہوا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح جو مقصر معرفت میں مقصر ہے یا جو جن مقام پہ ان کی طاعت ہونی چاہیے وہاں مقصر ہے، خصوصاً ان کے وہ مقامات جو قرآن اور حدیث سے متواترہ یا مشہورہ سے ثابت ہے ان کا انکار کرتا ہے، یہ بھی ایک تقصیر کی قسم ہے۔ جیسے کہ آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ان کی ولایت تشریعیہ کے ساتھ من کنت مولا فاز علی مولا غدیر کی ولایت تشریعیہ اور ولایت تکوینیہ، جیسے نبی اللہ سلیمان کو اللہ نے اس مختلف کائنات کی چیزوں پہ ایک حکومت عطا کی تھی، اسی طرح آل محمد و آل محمد کی ولایت تصرف فی الکون، اس ولایت تکوینیہ کے بارے میں جو عقیدہ نہیں رکھتا وہ مقصر ہے۔ آیت اللہ بروجردی یہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ہم باقاعدہ ادلہ لے کے آئیں گے کہ ولایت تکوینی انبیاء کو کہاں کہاں کس کس مقام پہ کیسے کیسے حاصل تھی، آل محمد کو کیسے حاصل ہے۔ تو وہ لکھ رہے ہیں کہ جو ولایت تشریعیہ یا تکوینیہ نہیں مانتا اہل بیت کی وہ مقصر ہے، اور زیارت جامعہ کبیرہ کہہ رہی ہے والمقصر فی حقکم ذاہق، کہ جو تمہارے حق چاہے حق کے ولایت کا عقیدہ ہو تکوینی یا تشریعی، یہ حق ہے اہل بیت کا کہ اس عقیدے کو رکھا جائے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ مقصر ہے اور مٹنے والا ہے، جیسے کہ زیارت جامعہ کبیرہ معتبرہ یہ بات کر رہی ہے۔ اسی طرح اور کچھ جو ان کے اختیارات اور مقامات ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقصیر جو ہے یا حسرتی علامہ فرت فی جنب اللہ قرآن میں ہے کہ جنب اللہ قرب معنوی جو محمد و آل محمد کو حاصل ہے، جیسے ید اللہ کہا گیا عین اللہ کہا گیا، یہ ایک الگ ولایت تکوینی میں یہ تفصیلی بات آئے گی، یعنی قرب معنوی میں جنب اللہ خصوصاً علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، تو یہ جو ان کی معرفت میں کوتاہی ان کے مقام کو کے اندر شک کرنے کی تقصیر ہے، اس کی وجہ سے روز قیامت انسان مقصر قرار پائے گا اور حسرت کرے گا اس بات پہ،
اور اسی طرح دوسری روایات میں قرآن مہجور کی جو بات مولا علی علیہ السلام نے کی، وہ اس پہ بھی رسول خدا مقدمہ درج کریں گے ایسے لوگوں پہ۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جتنی یہ قسمیں ہیں غلو کی، یہ تقصیر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان سے توبہ ضروری ہے، اور ان کے صحیح عناوین کو اور ان کے مصادیق کو سمجھنا ضروری ہے، اور ادلہ سے سمجھنا ضروری ہے۔ جی موسوی صاحب، علوی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت تفصیلی انداز میں آپ نے جتنے بھی تمام شبہات تھے، یقیناً یہ اس دور کی ضرورت ہے کہ آپ جیسی بزرگ علمی شخصیات جو ہیں وہ ایسے شبہات کا ازالہ کریں جو ہماری آنے والی نسلوں میں راسخ کی جا رہی ہیں، ان کے ذہنوں میں انجیکٹ کی جا رہی ہیں، اور وہ بغیر توجیہ کے، بغیر توضیح کے، بغیر کسی معنی کو سمجھے ہوئے وہ ایک دوسرے پہ یہ الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں۔ قبلہ، جیسا کہ آپ نے بڑے تفصیلی انداز میں بیان فرمایا کہ یقیناً یہ مکتب تشیع، یہ مذہب اسلام کا وہ روشن چہرہ ہے کہ جو آج باقاعدہ اسلام کی تشریحات کر رہا ہے، اور اسلام کی حقیقی تصویر جو ہے وہ اسی مکتب اہل بیت میں دکھائی دیتی ہے۔ کوئی بھی مذہب جعفریہ کا، مکتب تشیع کا ادنا سا فرد بھی اللہ کی الوہیت کا انکار نہیں کرتا، خدا کی وحدانیت کا انکار نہیں کرتا، خدا کو عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گردانتا۔ اور یقیناً آپ نے علامہ مجلسی کی جو علیہ رحمہ کی جو جتنی بھی انہوں نے اقسام بیان کی، آپ نے نقل فرمائی کہ جو عبادت میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے وہ غالی ہے، وہ غلف کرے گا۔ جو بالاستقلال، یعنی کہ مستقل طور پہ خدا کو خالق و رازق جانے بغیر یہ جانے کہ اللہ معاذ اللہ خالق و رازق نہیں ہے، آل محمد علیہ السلام یا اہل بیت یا معصومین علیہ السلام یہی خالق اور یہی رازق ہیں، اللہ کوئی خالق و رازق نہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ خدا کی دی ہوئی طاقت سے اور اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے اور یہ خالقیت اور رازقیت کے معیار پہ پورا اترتے ہیں لیکن غیر مستقل، اور اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک بھی ہے، خدا بند مطاع احسن الخالقین بھی ہے اور خیر الرازقین بھی ہے۔ قبلہ، آپ نے بہت سارے سوالات کا جواب اپنی کسی ایک ہی تشریح میں مکمل طور پہ دے دیا۔ میں اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ گزارش کروں گا کہ یقیناً جب ایک طرف عمل ہوتا ہے تو دوسری طرف رد عمل ہوتا ہے۔ اب اس وقت بالخصوص ملک پاکستان میں یہ بات یقیناً کثرت کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے کہ جس نے بھی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب پڑھے، اور وہ فضائل اور مناقب جو کتابوں میں جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ مشہور بھی ہیں، مولا امیر المومنین کا مردے کو زندہ کرنا، سورج کو پلٹا دینا، ان کا اولاد دینا، ان کا رزق دے دینا، ان تمام روایات کو جو فضائل اور مناقب کے ابواب میں آئی ہیں، جب ان کو خطبہ اور ذاکرین جو ہیں وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ نہ الوہیت کا انکار ہے، نہ خدا کی وحدانیت کا انکار ہے، نہ خدا کی عبادت کا انکار ہے، لیکن ان تمام روایات کو بھی کثرت کے ساتھ یہ کہہ کے رد کیا جاتا ہے کہ یہ روایات جو ہیں وہ غالیوں کی ہاں مشہور روایات ہیں، ان کا کتب اہل بیت میں کوئی تذکرہ موجود نہیں۔ جی قبلہ۔ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑھ کر آج تو ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ جو خطیب بھی فضائل پڑھتا ہے اسے غالی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، اور حالانکہ جتنے فضائل اہل بیت علیہ السلام کے ہر دور میں چھپائے گئے، جیسے کہ ایک اہل سنت عالم دین سے بھی پوچھا گیا کہ علی کے بارے میں مختصر تعارف کرائیں، تو انہوں نے کہا کہ علی وہ ہیں کہ دشمنوں نے ان کے فضائل دشمنی میں چھپائے، اپنوں نے تقیہ کی وجہ سے چھپائے، اللہ اور رسول نے جو ہے اس وجہ سے چھپائے کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ پھر بھی اس کائنات میں جتنے فضائل علی کے نقل ہوئے کسی اور شخصیت کے نقل ہی نہیں ہوئے، تو لہٰذا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی لولا ان تقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا اپنی امت کے کچھ گروہوں میں کہ جو عیسی ابن مریم کے بارے میں نصارہ نے بات کی کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے یا دوسرا خدا ہے، تو اگر یہ خوف نہ ہوتا لَقُلْتُ فِيكَ مَقَالًا لَا تَمُرُّ عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تیرے کچھ ایسے فضائل بیان کرتا کہ مسلمانوں کے جس علاقے سے تو گزرتا اخذوا من تراب نعلیک، اے علی تیرے نالین کی مٹی کو لیتے، وَفَضْلُ طَهُورِكَ، اور تیری وضو والے پانی، بچے ہوئے پانی کو، فضیلت والے پانی کو لیتے، يَسْتَشْفَعُونَ بِهِمَا،
اور اس مٹی سے، آپ کے قدموں اور نالین کی مٹی سے اور آپ کے وضو کے پانی سے شفا کا ذریعہ بنا کے شفا حاصل کرتے۔ تو اللہ مولا علی کے فضائل چھپاتے چھپاتے اللہ کے رسول نے یہاں تک بیان کر دیے کہ ان کے نالین سے مس شدہ مٹی کا یہ مقام ہے، ان کا جو وضو کا پانی ہے اس میں خدا نے شفا رکھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جو فضائل ہمارے یعنی غیروں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی، نسائی مشہور عالم دین ہے، سنن نسائی جس کی کتاب ہے، اور وہ جب شام میں جاتا ہے اور وہاں مولا علی علیہ السلام کے فضائل منبر پہ بیان کرتا ہے، اور اس نے باقاعدہ مولا علی کی شان میں کتاب بھی لکھی تھی اس زمانے میں، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ نے علی کی شان بیان کی، آپ ہمیں فلاں کی شان بھی سنائیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو ایک حدیث بھی نہیں سنی، نہ میرے تک پہنچی ہے جو رسول خدا نے اس کی شان میں، تو اس جرم میں اس بیچارے کو وہاں قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو حالانکہ یعنی یہ ایک زمانہ تاریخ میں گزرا ہے کہ دشمنان اہل بیت کے فضائل پہ ہدیہ دیا جاتا تھا، انعامات دیے جاتے تھے، اور اہل بیت کے فضائل کو چھپایا جاتا تھا، اور بلکہ رسول خدا کے بعد حدیث کے نقل کرنے پہ پابندی لگا دی گئی، اور یہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک جاری رہی اتنا لمبا عرصہ حدیث پہ، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جو اصلی حقائق تھے، جو مقام اہل بیت ہے، جو اصلی دین ہے، وہ لوگوں تک چلا جاتا اگر حدیث پہ پابندی نہ لگتی، اور اس کو روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود بیچارے کی پسلیاں توڑ دی گئی ہے صحابی جلیل کی، کہ وہ حدیث خدا، حدیث رسول خدا کیوں نقل کر رہے تھے، اس وجہ سے۔ اور فضائل اہل بیت کو چھپانے کے لیے، اور مولا علی علیہ السلام نے جو قرآن، وہی قرآن تھا جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، وہ قرآن کی تفسیر لکھی تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ یہ آیت ہماری شان میں اور یہ آیت ہمارے دشمنوں کی مذمت میں ہے۔ جب وہ قرآن آپ نے مکمل کر کے، یعنی اس کی تفسیر کو مکمل کر کے دیا، تو امت نے وہ قرآن نہ لیا، کیونکہ اس میں اہل بیت کا مقام تھا، عزت جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی، جو کرامات اور مقامات، لہٰذا وہ قرآن وہی ہے۔ جو تحریف قرآن کا ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں، قرآن وہی ہے، لیکن اس کی تفسیر جو مولا علی نے جو اپنی آنکھوں کے سامنے جو سارے واقعات ہوئے، جو سنے رسول خدا سے، اس کو لکھا، اور وہ امام زمان علیہ السلام کے پاس موجود ہے، اور وہ اس کی تفسیر کو نہیں لیا گیا۔ تو وہ فضائل پہ جو پابندی لگائی گئی، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں رسول خدا کی زندگی میں بھی بڑی مشکل سے علی اور اہل بیت کے فضائل کو قبول کیا جاتا تھا، اور منافقین کا ایک گروہ تھا جن کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھی، اور رسول خدا کے بعد انہوں نے اس چیز پہ پابندی لگائی کہ ان فضائل کو، ان روایات کو چھپایا جائے، دبایا جائے۔ اتنا ایک لمبا تاریخ کا پیریڈ ہے، اور اس میں جو ظلم ہوا دین پہ اور اہل بیت پہ، آج افسوس کی بات ہے کہ آج میڈیا کا دورہ ہے، اہل بیت کے چاہنے والے سنی ہوں یا شیعہ ہوں، ان کے پاس موقع ہے جو 1400 سال سے اہل بیت کے فضائل چھپائے جا رہے تھے، اور کتابیں بھری پڑی ہیں اہل سنت کے مصادر میں، ممبروں پہ بیان نہیں کرتے بہت سارے ملا، اب کچھ میڈیا پہ اہل سنت منصف لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا ممبروں پہ، مسجدوں میں بیان نہیں کیے جاتی تھی یہ چیزیں۔ اور تشیعوں کے پاس تو خصوصی موقع ہے کہ 1400 سال کے بعد اب وہ چھپی ہوئی چیزیں جو اہل بیت کے مقامات ہیں، قرآن سے، احادیث سے، وہ لوگوں کو پیش کریں۔ اور اگر ایسا ایک گروہ پیدا ہو گیا کہ وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں آپ چھپاؤ، اب بھی چھپاؤ، نہ تقیے کا زمانہ ہے، اور اس الٹا جو بیان کرتے ہیں ان پہ غالی کا فتویٰ لگا رہے ہیں، تو یہ فقط ان بندوں پہ ظلم نہیں کر رہے، بلکہ یہ مذہب پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ اہل بیت پہ، چاہے نادانستی تو نادانستانہ طور پہ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عمدن، کچھ ممکن ہے کچھ لوگ عمدن بھی ایسا کر رہے ہوں، یا ان کے اندر ظرفی اتنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں خدا کوئی محدود سی ہستی ہے کہ اگر تھوڑا سا کچھ اختیار غیر خدا کو مل گیا تو خدا کی وحدانیت اور توحید ختم ہو جائے گی، اور خدا معین، یا تو ان کا عقیدہ توحید کمزور ہے۔ میں ممبر پہ کہتا رہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، کہ جو محمد و آل محمد کے مقامات، ان کی ولایت، ان کی قدرت، ان کی طاقت کا انکار کرتا ہے، جب یہ مظہر صفات خدا ہے، جب یہ ساری کائنات خدا کی علم، خدا کی قدرت کی گواہی دے رہی، ہر مخلوق جب آیت اللہ سے مراد لغوی معنی میں، جیسے قرآن نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم اپنی نشانیاں، خدا کہہ رہے دکھائیں گے اس پوری کائنات میں اور خود آپ کے ذات میں، یہ دکھائیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ حق ہے۔ تو وہ نشانی جو ہوتی ہے، جس کی نشانی ہے اس کے قدرت، اس کے علم کو، اب درخت کو دیکھ لیں، ایک بیج سے اتنا بڑا پودا بن گیا،
اتنا بڑا درخت اور پھل نکلا ہے، یہ خدا کی قدرت اور علم کی آیت ہے۔ یہ درخت بھی آیت اللہ، ہر مخلوق آیت اللہ لغوی اور قرآنی اصطلاح میں، لیکن محمد و آل محمد آیت اللہ الکبریٰ ہیں، سب سے بڑی کائنات کی نشانیاں۔ خدا کی جو قدرت کی معرفت ہے، خدا کے جو علم کی معرفت ہے، وہ محمد و آل محمد سے ہوتی ہے۔ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو خدا کی معرفت کیسے ہوتی؟ خدا کا جسم تو ہے نہیں کہ وہ سامنے آئے، خدا کا جو مظہر صفات خدا ہے یہ محمد و آل محمد ہے۔ لہذا جن کو محمد و آل محمد کے مقامات، ان کی قدرت و طاقت، ان کے علم میں شک یا وہ محدود کرنا چاہتے ہیں، اصل میں ان کا عقیدہ توحید صحیح نہیں۔ وہ عقیدہ توحید خدا کو بڑا محدود سمجھتے ہیں، اپنے محدود ذہنوں کے مطابق خدا کی قدرت کو، خدا کے علم کو محدود سمجھتے ہیں۔ کسی کو تھوڑا سا مل گیا تو شاید وہ خدا خدا ہی نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنا عقیدہ توحید ٹھیک کرنا ہوگا۔ وہ عقیدہ توحید بچانے کی وجہ سے اہل بیت کے فضائل کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ عقیدہ توحید اس انکار میں جا رہا ہے۔ اور توحید کی جو قسمیں ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، کہ خود شیطان نے بھی تو اتنی عبادت کی، اور شیطان کو جو اس کی ساری عبادت منہ پہ مار دی گئی اور مردود کر دیا گیا، اور قیامت تک الی یوم وقت معلوم تک ملعون، اور جو ہے نا خدا نے اس کو جو مہلت دے دی وقت معلوم تک۔ یہ جو شیطان تھا اس نے ایک چیز کا انکار کیا تھا، امر مولوی جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ الزامی لازمی خدا کا امر تھا، اس کا انکار کیا۔ اور وہ انکار کس بات کا تھا؟ جب آدم کی صلب میں محمد و آل محمد کا نور دیکھا تو حسد کرنے لگا، اس نور کے مقام کو نہ پہچان سکا نہ مان سکا، تو اس وجہ سے ساری باتیں منہ پہ دے مار دی گئی۔ اور اس مولا امام علیہ السلام یہ جملہ اس مقام پہ فرماتے ہیں، کان امر السجود لآدم کان لتعظیم لنا حرمتنا۔ امام فرماتے ہیں ہماری تعظیم کی وجہ سے یہ سجدے کا حکم تھا، آدم قبلہ تھا، عبودیت اللہ کی تھی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شیطان نے عظمت اہل بیت، ان کے نور کی عظمت کے انکار سے اپنی ساری باتیں منہ پہ مروا لی اور مردود و ملعون ہو گیا۔ تو اللہ جب ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، اپنے خلفاء کے ذریعے سے، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اپنی معرفت کروانا چاہتا ہے، ان کے ذریعے سے منوانا چاہتا ہے، تو اگر کوئی کہے نہیں جی میں ان کے ذریعے سے نہیں مانوں گا، ان کا مقام نہیں مانوں گا، تجھے مانوں گا، یہ تو شیطان کا عقیدہ تھا اور ساری اپنی وہ باتیں ضائع کر بیٹھا۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو فضائل 1400 سال سے چھپائے گئے، دبائے گئے، قتل کیا گیا تشیع کو، اور ان کے خلاف جو ہے ان کا خون مباح بعض حکومتوں نے کیا کہ جو علی کے فضائل بیان کرے اس کی گردن اڑا دی جائے، اور جو فلاں فلاں کسی کے فضائل بیان کرے اس کو انعامات دیے جائیں۔ تو موقع ہے، تو آج شیعہ جو ہے خصوصاً اور محبان اہل بیت سنی شیعہ مل کے اس میڈیا سے فائدہ اٹھائیں اور نشر فضائل اہل بیت کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ، خدا کی رضا کا راستہ ہموار کریں۔ جی اپنا الوی صاحب۔ جی بسم اللہ قبلہ، ماشاء اللہ، بہت آپ کی اس تفصیلی جتنی بھی آپ نے اس کی وضاحت کی ہے، اس سے بہت سارے افراد جو ہیں وہ یقیناً اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہوں گے، اور بہت سارے نوجوان جو ہیں اور بہت سارے افراد جو ہے وہ اپنے عقیدے کو یقیناً درست فرمائیں گے۔ اور آخر میں آپ کی موجودگی میں اس بات پہ پھر آپ سے مہر تصدیق ثبت کروانا چاہوں گا کہ آج کی جتنی بھی ہماری بحث تھی، جتنا تبادلہ خیال تھا، اور جتنی آپ نے تفصیلی اور علمی اور اپنے ادلہ کے ساتھ مفصل انداز پہ اس پہ روشنی ڈالی، تو بات ناظرین و سامعین اس نتیجے پہ پہنچی کہ قبلہ نے اتنی مضبوط دلائل اور براہین پیش کرنے کے بعد کہ غالی جو ہے، جو عام تعریف جو ہے وہ اس وقت مشہور کی جا رہی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے وہ فضائل پردے جو آپ نے سنے نہ ہوں یا جو آپ نے پڑھے نہ ہوں، تو اس کے لیے لفظ غالی کا استعمال کر دینا، یا اہل بیت علیہ السلام کے لیے زیادہ فضیلت بیان کرنا، یا کثرت سے صرف فضائل پڑھنے والے کو غالی کہہ دینا، یہ قطعاً غالی کی نشانی نہیں ہے۔ غالی کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی الوہیت کا انکار کرتا ہو، اس کی وحدانیت کا انکار کرتا ہو، خدا کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک جانتا ہو، یا یہ جانتا ہو یا یہ مانتا ہو کہ معاذ اللہ جو ہے وہ کسی میں حلول کر جاتا ہے، یا تناسخ ارواح کا عقیدہ رکھتا ہو، یا پھر یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کو آخر الزمان نبی سے افضل سمجھتا ہو، آخر الزمان نبی سے، سرکار ختمی المرتبہ سے افضل جانتا ہو، یا پھر یہ مانتا ہو کہ خدا بند متعال جو ہے وہ
کوئی خالق و رازق نہیں ہے، خلق بھی اہل بیت علیہ السلام کرتے ہیں اور رزق بھی آل محمد دیتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ بے شک خالق اللہ ہے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ خلق بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ قبلہ نے مثال دی قرآن سے حضرت عیسیٰ نبی کی، اور یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ اور اللہ کے سلسلہ فیض ہونے کے اور مظہر خدا ہونے کی حیثیت سے یہ مخلوق کو رزق بھی دے سکتے ہیں، یہ مخلوق کو اولاد بھی دے سکتے ہیں، تو ایسا عقیدہ قطعاً غالی ہونے کا عقیدہ نہیں۔ ہاں، اس کے برعکس جو افراد ایسے عقائد کا آپ کے سامنے منبروں پر اظہار کریں کہ معاذ اللہ آپ کو یہ کہیں کہ اہل بیت علیہ السلام یا مولا امیر المومنین کے لیے لفظ عبادت استعمال کر دیں کہ ان کی عبادت ہوتی ہے اور خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یقیناً آپ مانیے گا اور سمجھیے گا کہ وہاں غل پایا جاتا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ پایا جائے کہ اہل بیت علیہ السلام نہ رزق دے سکتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے پاس کوئی طاقت معاذ اللہ نہیں ہے، تو سمجھیے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی تکثیر کر رہا ہے۔ قبلہ ہمارے پاس وقت مختصر رہ گیا اور یقیناً یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اس پہ بہت ساری اقساط جو ہیں، بہت سارے ہمارے مختلف پارٹ جو ہیں وہ گفتگو کے ہو سکتے ہیں۔ بڑی جلدی میں قبلہ ہمیں صرف یہ اتنا بیان کر دیجئے گا مختصر جملوں میں کہ غالی اور مکسر جو حقیقتاً غالی ہو، جو آپ نے تعریف کی ہے اس کے اندر آنے والا جو غالی کی، اور وہ تفصیلی انداز میں جو آپ نے مطالب بیان کیے ہیں کہ مکسر کون ہے، غالی اور مکسر کی معصومین علیہ السلام کی زبان میں سزا کیا ہے؟ جی، اس حوالے سے آپ نالوی صاحب بہت ساری روایات ہیں، جب ثابت ہو جائے کسی کے بارے میں کہ واقعاً وہ غالی ہے یا واقعاً مقصر ہے، تو اس حوالے سے بہت سخت روایات ہیں۔ اور میں ایک روایت آپ کی خدمت میں یہاں پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، احذروا علی شبابکم الغلات لا یفسدونہم، کہ اپنے نوجوانوں کے بارے میں خبردار رہو غالیوں سے کہ ان کو عقیدہ خراب نہ کر دیں، فإن الغلات شر خلق اللہ، کہ غلات جو ہیں غالی وہ خدا کی بدترین مخلوق ہیں، یصغرون اللہ، وہ اللہ کو کم تر سمجھتے ہیں، وَيَدْعُونَ الرَّبُوبِيَّ لِعِبَادِ اللَّهِ، اور ربوبیت جو ہے اللہ کے بندوں کے لیے دعوے دار ہوتے ہیں کہ اللہ کے بندے رب ہیں۔ طبعا یہاں پہ دوسری روایات کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، ربوبیہ بمعنی استقلالی، کہ مستقل طور پہ غیر اللہ کو رب مانتے ہیں، یہ غالی ہیں۔ ہاں، لیکن اگر کوئی بندہ رب کسی غیر اللہ کو کہہ رہے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھئی اللہ کو رب مستقل مانتے ہو اور ان کو خدا کی دی ہوئی طاقت سے اگر مان رہے ہو کہ یہ فرشتوں کے ذریعے سے یہ نظام چلاتے ہیں یا کائنات کا نظام جو ہے وہ ان کو اللہ نے طاقت دی ہے، غیر مستقل سمجھتے تو وہ غالی نہیں، اگر رب غیر اللہ کو کہہ بھی دیا۔ لیکن اگر وہ مستقل سمجھتا ہے کسی ہستی کو، کسی مخلوق کو، کہ رب مستقل ہے اللہ رب نہیں ہے، تو پھر وہ غالی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اس مقام پہ فرمایا واللہ ان الغلات شر من الیہود والنصارى والمجوس، کہ غالی جو ہیں یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں سے بھی زیادہ شریر ترین ہے، والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی بدتر ہیں۔ ثم قال علیہ السلام الینا یرجع الغالی فلا نقبلہ، جو اہل بیت کو استقلالی طور پہ رب یا الہ مانتا ہے، جیسے کہ ایک جماعت مولا علی کے پاس آئی اور کہا ہم آپ کو خالق مانتے ہیں، آپ کو رب مانتے ہیں، آپ کو الہ مانتے ہیں، واضح کہہ رہے، امام نے بار بار توبہ کو کہا، نہیں کی، پھر آگ جلوائی اور اس میں ان کو ڈلوا کے جو ہے نا مار دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس معنی مستقل معنی میں مار رہے تھے۔ اب یہاں پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری طرف غالی اگر واپس لوٹ کے آئے ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ غالی ہوئی جو مستقل معنی میں کسی ہستی کو جو ہے نا وہ خدا الہ مانتا ہے یا جو معنی غالی کے ہیں، فرمایا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وَبِنَا يَلْحَقُ الْمُقَصِّرِ، امام فرماتے ہیں ہمارے ساتھ پیچھے سے مقصر بھی ملے گا، فَنَقْبِلْهُ، مقصر کو ہم قبول کر لیں گے۔ فَقِيلَ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ يَا رسول اللہ، یہ کیسے کہ مقصر اگر اپنی تقصیر چھوڑ دے اور جو ہمارا مقام ہے یا جو ہمارے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے، جیسے بعض روایت میں ہم فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مخلوق مانا جائے، ہمارا رب اللہ کو قرار دیا جائے، وَقُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ، جو مرضی ہمارے فضائل، فقط روایات آیات میں جو فضائل پہنچے ہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ بھی جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہماری شان میں، آپ نہیں بیان کر سکتے ہماری شان۔ یہ امام نے ایک قانون عام دے دیا نا، مختلف ائمہ نے یہ قانون عام دیا ہے۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ راوی سوال کرتا ہے کہ غالی کو آپ قبول نہیں کریں گے،
مقصر اگر تقصیر چھوڑ کے آ جائے آپ کے ساتھ مل جائے، آپ کی عزت مقام مان لے، آپ کو ویسا مانے جیسا اللہ رسول اور آپ چاہتے ہیں، تو اس کو آپ قبول کر لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا لأن الغالی قد اعتاد ترک الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج، غالی جو اس معنی میں غالی کی جو قسمیں تھی، ایک قسم امام نے بیان کی کہ وہ غالی جو سمجھتا ہے امام کی معرفت کافی ہے اور یہ چیزیں میرے اوپر واجب نہیں ہے، مجھ سے مطلوب نہیں ہے، اس کی عادت ہو گئی نہ نماز پڑھنا، نہ روزہ رکھنا، نہ حج ادا کرنا، نہ زکوٰۃ دینا، بھلے فلا یقدر علی ترک عادت ہے، یہ اپنی عادت نہیں چھوڑے گا، وہ اسی غلو میں رہے گا۔ یعنی امام یہ کہنا چاہتے ہیں اگرچہ وہ ہمارے پاس آئے بھی پھر بھی وہ اپنی عادت نہیں چھوڑے گا، اگر نہیں چھوڑے گا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے، امام نے کوئی حتمی بات اس معنی میں نہیں کی کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو وہ کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا، نہیں، وہ جبر کی بات نہیں امام فرما رہے، یعنی بعض لوگوں کی عادت جو ہو جاتی وہ چھوڑتے نہیں، امام ایک خبر دے رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ معرفت امام کافی ہے، اطاعت کی ضرورت نہیں ہے یا واجب نہیں ہے یہ چیزیں، اور وہ توبہ کر لے اور لوٹ آئے اہل بیت کی طرف، تو قبول کریں گے اہل بیت۔ توبہ تو خدا قبول کرتا ہے، بلکہ ان اللہ یحب التوابین، قرآن کہہ رہے ہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا وعلی الرجوع الی طاعت اللہ عز وجل ابدا، یہ غالی نہیں آئے گا کیونکہ اس کی عادت ہو گئی۔ وَأَنَّ الْمُقَصِّرْ إِذَا عَرِفَ عَمِلَ وَأَطَاعَ، کہ مقصر جب اس کو پتہ چل جائے کہ میں تو تقصیر میں تھا، کوتاہی کر رہا تھا، وہ پھر عمل کرے گا اور خدا کی اطاعت میں آ جائے گا، اور اس وجہ سے اس کو ہم قبول کریں گے۔ امالی شیخ طوسی مجلس نمبر 33 میں، اور ترتیب الامالی ایک دوسری کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 57 پہ بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری روایت ہے کہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھائیں، ان کے ساتھ نکاح نہ کریں، ان کے ساتھ بیٹھے نہیں، یہ بہت ساری اس حوالے سے اگر پھر کبھی خدا نے موقع دیا تو وہ تفصیلی طور پہ روایات کو لے کے آئیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ نکلا کہ جو عقیدے میں مقصر ہے، اہل بیت کو امام نہیں مانتا، وہ مقصر ہے۔ اس کے بارے میں زیارت جامع کبیرہ یا اور آیات جیسے یا حسرتی علامہ فرت فی جنب اللہ، اور اسی طرح قرآن کی ہجرت کی جو بات کی کہ قرآن کو چھوڑ دیا، رسول خدا مقدمہ درج کریں گے روز قیامت، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ ساری تقصیر کے بارے میں مذمت والی آیتیں آئی ہیں قرآن میں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ معنی ہے جو آپ کی خدمت میں غلو کی اقسام پیش کی ہیں۔ سلامت رہیں۔ ڈکلائن ہو گیا جی قبلہ؟ جی علوی صاحب، جی میں نے تقریباً اختتام کر دیا۔ جی بسم اللہ، ماشاءاللہ قبلہ، خداوند متعال آپ جیسے علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ یقیناً آپ نے اتنی وضاحت علم کی روشنیاں بکھیرتے رہیں، اور خداوند متعال آپ یقیناً آپ دعا فرمائیں گے کہ ملک پاکستان کے تشیع میں رحم فرمائے اور آپس میں اتحاد اور محبت عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام تلاش حق قبلہ، سرکار علامہ سید نسیم عباس نقوی نجفی آیت اللہ، جو پرنسپل ہے مدرسہ امام العصر کے اور حوزہ علمی نجف اشرف کے مدرس اور ممتاز علمی شخصیت ہیں۔ آپ نے وضاحت کے ساتھ ان کا بیان سنا کہ قرآن میں اور معصومین علیہ السلام کی زبان سے غالی فضائل اہل بیت علیہ السلام پڑھنے والے کو نہیں کہتے، آل محمد علیہ السلام کے مناقب بیان کرنے والے کو نہیں کہتے۔ غالی اسے کہتے ہیں جو خداوند متعال کی توحید کا انکار کرے، اس کی وحدانیت کا انکار کرے، خداوند متعال کی عبادت کا انکار کرے، یا اہل بیت علیہ السلام یا آل محمد علیہ السلام کو خدا کے سوا خالق و رازق جانے، تو اس کے لیے لفظ غالی استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ مقصر اسے کہا جاتا ہے جو اہل بیت کے فضائل کا انکار کرے، اہل بیت کے مناقب کا انکار کرے، ان کی ولایت کا انکار کرے، ان کی عصمت کا انکار کرے، ان کے معجزات کا انکار کرے۔ تو آپ نے علمی شخصیات سے یہ آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ نے سنا، تلاش حق۔ خداوند متعال ہمیں حق کہنے، حق بولنے، حق سننے، حق سوچنے، حق سمجھنے اور حق کو پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم یا علی السلام۔